अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से हो इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरे हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुई। तो मैं पिछले अपने वीडियोस में यही बताती रही हूँ कि मैं आप इसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों से बात करूँगी। तो मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हेल्थ में बहुत अच्छे थे। उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम या कुछ इस तरह की बीमारी वगैरह कोई नहीं था। अल्लाह का शुक्र है, वो माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग थे अपनी हेल्थ में। मगर वो कहते हैं जब मौत आती है तो बहाना भी कोई बना के आ जाती है ना। इंसान सोचता क्या और हो क्या जाता है, ये तो अल्लाह के प्लान है, उस पाक परवरदिगार के। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे ही हमारे साथ भी कुछ होने वाला है। इंसान आराम से सोया हो तो ऐसे तकलीफ़ में उठे कि सारी दुनिया ही बदल जाए इंसान की। तो वो बात तो कभी नहीं भूलती मुझे, वो दिन, वो रात भी। उनकी डेथ घर पे ही हुई थी, वो घर पर ही थे उस वक़्त। डॉक्टर के पास गए थे अगले दिन, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। एक ही दिन अचानक से उठ के कहते हैं कि मैं इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बना रहा हूँ अपने लिए। तो थोड़ा सा मुझे हुआ कि मुझे लग रहा था कि कुछ सीरियस बात हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं याद कि कभी मेरे सामने ये अपनी लाइक फ़्लू वगैरह लगी हो या बुखार हो तो ये हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास गए हो। मोस्टली ये ख़ुद ही घर में रह के दवाई वगैरह लेके तो ख़ुद को अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो जाते थे। तो मैंने इनसे कहा मैं भी आपके साथ जा रही हूँ, मैं भी आपके साथ जाऊँगी, आप अकेले नहीं जाएं। तो कहने लगे नहीं, तुम घर पे रहो, बच्चे सो रहे हैं तो तुम मेरे साथ नहीं आओ ना। मैंने पूछा गाड़ी में जाएंगे या वैसे ही वॉक करके। तो कहने लगे गाड़ी में। फिर मुझे ज़्यादा मैं वरीड हो गई कि अगर गाड़ी में गए, ऑलरेडी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ मसला ना बन जाए। मैंने बहुत कोशिश की अपनी तरफ से जाने की, मगर मुझे इन्होंने जाने नहीं दिया। वो चले गए तो मुझे पीछे परेशानी हो रही थी कि मैं किसी को बताऊं इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने ऐसे कभी नहीं किया कि अचानक से उठ के तो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट बना के डॉक्टर के पास चले जाएं। तो मैं वैसे ही बैठी सोच रही थी तो मेरे भाई का फ़ोन आ गया। तो मैंने भाई से बात की कि इस तरह की बात है भाई, आज सिद्दीक़ ने तो ऐसे किया। तो मुझे मेरे भाई ने कहा कि तुम ऐसा करो, फ़ोन बंद करो और तुम चली जाओ, देखो अकेले तो नहीं जाना चाहिए था। तो बस अभी मैं जाने का सोच ही रही थी। उस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड के साथ फ़ोन पे भी कांटेक्ट में थी, उससे मैसेज वगैरह कर रही थी। तो ऐसे ही बस मैं सोच रही थी कि बच्चों का क्या करूं, मैं चली जाऊं। तो बहुत जल्दी मेरे हस्बैंड फिर आ गए। घर आए तो कहने लगे कि मुझे पैरासिटामोल दे दो। मैंने कहा डॉक्टर ने क्या कहा है आपको। तो कहने लगे कि मुझे चेस्ट फ्लू के बारे में कहा है डॉक्टर ने। तो मैंने कहा नहीं, आप ऐसा करें, पैरासिटामोल तो नहीं लें, आपने कल से कुछ नहीं खाया, आप थोड़ा सा खाना खा लें, कुछ खा लें, तो उसके बाद ही पैरासिटामोल ले लेना। तो कहने लगे नहीं, डॉक्टर ने कहा है मैं ले सकता हूँ। खैर मैंने दे दी पैरासिटामोल, या ख़ुद जाके उन्होंने किचन से ली। अब ये बात मुझे याद नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह वो वॉक खुद उस टाइम में भी लाइक वो अपने आप को लिटाया हुआ नहीं था, वो वॉक कर रहे थे। तो फिर ऐसे ही हमारी बातें वगैरह होती रही, करते करते शाम हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो प्लम से पीते थे। मैं उन्हें आप नहीं कहती थी, मैं उन्हें एम कहती थी। उनका नाम ऐसे शुरू होता था तो मैं उनको एम ही बोलती थी। तो मैंने उन्हें कहा कि वो पीते थे तो आपकी तबीयत अच्छी हो जाती थी। तो मुझे कहने लगे हाँ। ख़ुद ही वो, मैं ईसा को खाना खिला रही थी, वो ख़ुद गए किचन में, उन्होंने यूनिट के अंदर टैबलेट्स सोरीलम से फाइंड करने की कोशिश की। उन्होंने फाइंड की तो कहने लगे ख़त्म हुई है, इधर तो है ही नहीं। मैंने कहा मैं जाती हूँ तो लेके आ जाती हूँ आपके लिए। बाहर बहुत अंधेरा था, मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि रात को मैं अकेले कभी नहीं निकली और ना ही मुझे मेरे हस्बैंड निकलने देते थे
اگر میں جاؤں بھی کہیں تو مجھے روک دیتے تھے سختی سے کہ نہیں جانا تمہیں۔ اس وقت جب میں نے ایسے کہا تو انہوں نے مجھے روکا نہیں، تو میں نے اسماعیل کو کہا اپنے بیٹے کو کہ چلو میرے ساتھ، ہم لگتا ہے ڈیڈی کو ضرورت ہے تو تم میرے ساتھ چلو۔ میں ریڈی ہوئی، میں یہی سوچتی رہی ہوں کہ مجھے پیچھے سے آواز دیں گے، کہیں گے نہ جاؤ میں کچھ لے لوں گا، مگر انہوں نے کچھ ایسے نہیں کہا۔ تو ہم چلے گئے، میں لمسپ لے کے آ گئی۔ میں نے پھر کھانے کا پوچھا مگر کھانے کا ان کو بالکل دل نہیں کر رہا تھا، کہہ رہے ہیں میرا دل نہیں کر رہا کھانے کو۔ میں نے بچوں کو کھانا دیا تو کھانے کی اسمیل سے وہ اٹھ کے چلے گئے، انہیں اسمیل بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا آپ نے لمسپ ابھی پینے ہیں یا پھر جب میں اپنے لیے بناؤں اس وقت؟ تو وہ کہنے لگے نہیں مجھے ابھی دے دو، میں ابھی پی لوں گا۔ تو نہیں، کہنے لگے میں خود ہی بنا لیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کے لیے لے کے آتی ہوں، میں بنا کے لے کے گئی ہوں لمسپ۔ تو مجھے یاد ہے اس وقت، اس کے بعد میں اپنی فرینڈ کے ساتھ لگی ہوئی تھی، جرمنی سے میری فرینڈ ہے ایک، ابھی مجھے سن رہی ہو تو اس کے ساتھ میں باتیں کر رہی تھی، آڈیو ہم ایک دوسرے کو بھیج رہے تھے، تو میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، مجھے یاد ہے۔ پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اگر آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے تو میں باتیں کر رہی ہوں، میں فون بند کر دوں؟ اس نے کہا نہیں، تم باتیں کرتی رہو، تم کرو باتیں۔ تو ایسے ہی میں باتیں کر کے پھر میں بھی فارغ ہو گئی، لمسپ بنائی، میں نے بھی لمسپ پیا۔ اور تو میرے ہسبینڈ سونے سے پہلے بچوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان کے پاس گئے، ان سے بات وغیرہ کی، پھر آ گئے، میں بھی سو گئی، وہ بھی سو گئے۔ تو مجھے نہیں پتہ ان کی آنکھ پہلے لگی یا میری، ہم سو گئے۔ تو صبح 6 o'clock نہیں سوری 5 o'clock کی ٹائم تھی، جب میرے چھوٹے بیٹے کی دودھ کی ٹائم ہوتی تھی، تو یہ اس وقت چھوٹا تھا تو دودھ کے لیے صبح سویرے اٹھتا تھا۔ تو اس کے رونے کی آواز سے میں اٹھی ہوں جب تو میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے تھے بیڈ کے اوپر پاؤں نیچے کر کے، میں اپنے بیٹے کے لیے دودھ لے کے گئی ہوں نیچے سے، پھر اس کو میں نے دودھ پلایا، پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ اب آپ کی طبیعت ہے، آپ کی چیسٹ پین کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا چیسٹ پین تو ابھی میرے ٹھیک ہیں مگر میں ریسٹلیس ہوں، میں آرام نہیں کر پا رہا نا، یہ بات ہوئی ہماری۔ تو ہم ایسے دو باتیں کر کے، مجھے نہیں یاد اس کے بعد میں نے کیا کہا کیا نہیں، پھر ہم لیٹ گئے۔ میں نے کہا ابھی نماز کے لیے ٹائم باقی ہے تو میں تھوڑا سا لیٹ جاتی ہوں، کیونکہ 6 o'clock اس وقت نماز صبح کی سٹارٹ ہوتی تھی، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے۔ تو میں نے آواز سنی اپنے ہسبینڈ کی کہ وہ ہارڈ بریتھنگ ہو رہی ہے ان کی، تو اکثر کبھی ان کو فلو لگے تو ایسے ہوتا تھا۔ میں اٹھی، میں نے ان کو جگانے کی کوشش کی، نیند میں تھی اس وقت، صحیح سے اٹھ کے بیٹھی نہیں تھی، نیند کے اندر ہی تھی۔ میں نے سائڈ لیا اور میں نے کہا کہ آپ اٹھیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو میں دیکھ رہی تھی کہ میری آواز ان کے اوپر افیکٹ نہیں کر رہی، تو میں اٹھ کے بیٹھی۔ جب میں نے زور کی آوازیں دی، جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ سم تھنگ کچھ ڈفرینٹ ہے۔ پھر میں نے ان کو زور سے آواز دی تو انہوں نے آنکھیں کھولی، مگر وہ میری طرف نہیں دیکھ رہے تھے، وہ سیدھا اوپر دیکھ رہے تھے۔ تو بس اس وقت میرے دماغ میں میرے ہسبینڈ کی بات، اچانک سے وہی بات میرے دماغ میں آئی کہ انہوں نے کہا جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان اوپر کی طرف دیکھتا ہے۔ تو میرے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، اور میں چیخیں مارتی رہی ہوں، بہت کچھ ہو رہا تھا، جیسے اچانک سے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، کہنا بہت مشکل ہے۔ ایسے ہی چیخیں مارتی میں بچوں کے روم میں آئی، تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو کہا، ایسے ہی بھاگتی پھر گئی، تو بیٹی کو کہا کہ تم ایمبولینس کو فون کرو، تو کہتی ممی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ تو مجھے بھی اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، جب میں ہاتھ میں فون لیتی تھی پتہ ہی نہیں تھا کیا ملا کیا کروں۔ تو چلے خیر، پھر میں نے ایمبولینس کو فون کر لیا الحمدللہ سے، تو وہ میرے ساتھ فون پہ ہی تھے کہ بتا رہے تھے کہ کیا کروں کیا نہیں کروں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نیچے بیڈ سے نیچے ان کو ڈالیں، انہیں تو ایسے کہا کہ نیچے پھینکے۔ میں نے کہا یہ بہت مشکل ہے، میرا تو صرف ایک، میں اپنی ساری باڈی کا بھی زور لگا کے کوشش کرتی ہوں، ان کو میں نیچے نہیں پھینک پاتی۔ تو بس میں چیخیں مارتی رہی ہوں، ساتھ میں انہیں کہتی ہوں کہ جلدی پہنچے کہ
اور ایسی باتیں کرتے کرتے مجھے لگ رہا تھا بس وہ آخری سانسیں تھیں ان کی، آخری سانسیں تھیں ان کی، وہ مجھے پتا تھا کہ اب یہ چلے گئے ہیں دنیا سے۔ میں انہیں یہی فون پہ کہتی رہی ہوں کہ ہی از نو مور۔ میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ کم کوئک، اور وہ مجھے فون پہ کہہ رہے تھے کہ CPR کریں، وہ کریں۔ میں کرتی رہی اپنی طرف سے بہت کوشش، مگر بس ٹائم پوری آ گئی تھی۔ پھر وہ آئے، انہوں نے کہا بچوں کو سائڈ پہ کر دیں، میرے ہسبینڈ کو وہ ساتھ لے گئے۔ میں نہیں جا پائی کیونکہ بچے اکیلے تھے اس وقت۔ اس کے بعد پھر جب میری سسٹر ان لا آ گئی، ہاں جب ایمبولینس کو میں نے بلا لیا تھا، وہ ادھر ہی اپنے لگے ہوئے تھے اس کے ساتھ، تو میں نے اس وقت اپنی سسٹر ان لا کو بھی، فیملی میں پتہ نہیں میں نے کس کس کو فون کیا تھا ہسبینڈ کی فیملی میں، مگر سب سوئے ہوئے تھے اس وقت، ہو سکتا ہے سارے سوئے ہوں، ان کو کیا پتہ تھا۔ تو میری سسٹر ان لا نے فون اٹھا لیا تھا، تو وہ آئی، تو پھر میں اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل چلی گئی تھی بچوں کو اپنی مدر ان لا کے گھر میں ڈراپ کر کے۔ ڈاکٹر نے تو ہمیں کہا پھر ان کو کارڈیاک اریسٹ ہو گیا ہے، تو ان کی رپورٹ کے مطابق میرے ہسبینڈ کے آرٹریز بند تھے، مگر اس وقت مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا یہ بات ہے، مجھے بہت لمبی ٹائم کے بعد یہ بات پتہ چلی، میں فیملی ممبرز سے کسی سے، تو پھر مجھے بہت دکھ ہوا اس بات پہ۔ انسان کو نہیں پتہ ہوتا انسان کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اب بھی مجھے میری بیٹی یہی کہتی رہتی ہے، ممی اس وقت مجھے لگ رہا تھا کچھ ہونے والا ہے، جب ڈیڈی ہماری روم میں آئے تھے تو ڈیڈی نے گڈ بائی جیسے کہا تھا، وہ بہت ڈفرینٹ تھا۔ تو بس ان کی زندگی ادھر تک ہی تھی، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں جنت الفردوس کرے، اور جو مسلمان اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے یہی دعائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ آفٹر میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد میرے بچوں پہ بہت اثر ہوا، اسپیشلی میری ڈاٹر کے اوپر تو بہت ہی اثر ہوا۔ اس نے اس بات کو بہت اپنے دل پہ لگایا، اور وہ اپنے ڈیڈ کے قریب بھی بہت زیادہ تھی، اس کی کاؤنسلنگ وغیرہ ہوتی رہی، اب بھی اس کے لیٹر آتے ہیں کاؤنسلنگ کو، مگر وہ مانتی نہیں ہے۔ چلیں دعا کریں میرے لیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صبر دے، اور آنے والی لائف میں اللہ میرے بچوں کو، مجھ کو اسٹرانگ کرے اللہ تعالیٰ ان کو، اور آنے والی زندگی میں وہ بہت ساری خوشیاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو کسی کا محتاج نہ کرے۔